खाज़नज़ात हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी के प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पिछले हिस्से में क्या हो रहा था, क्या होता रहा है और क्या होने को हो सकता है, इस पे बात करेंगे। नहीं साहब, 2018 में आपने लिखा करप्शन इस मुल्क का इशू नहीं, वगरना इमरान खान की बुक्कल में चोरों का एक बड़ा गिरोह है। दुरुस्त है। देखा नहीं है कि कितनी करप्शन हुई है इमरान खान के दौर में। बद इंतज़ामी एक तरफ, मेरा ख्याल है कि करप्शन में मतलब जो कुछ हो चुका है और जो बुज़दार साहब की हुकूमत थी या महमूद खान की थी, तो करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। और ये तो खुद तहरीक इंसाफ वाले बताते हैं, मुझसे पूछ लें कि आपके कोलीग्स जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, हर आदमी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। 20 बिलियन रुपए के बिलियन ट्रीज, 75 बिलियन की तेज तर मेट्रो, फिर ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को ठेका, किपी हाउस इस्लामाबाद में 3 साल में 22 करोड़ की दूध पत्ती, हेलीकॉप्टर केस, ये सब कुछ कह रहे थे आप। जी हाँ, और ये वो चीज़ है कि जो बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। साबित तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ कि साबित हो सकता है नहीं हो सकता, और जो है, लेकिन कुछ चीज़ तो यहाँ है ना, इमरान खान साहब कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनकी नाअहली की वजह से हुई हों, और कुछ चीज़ें जो है उनका कुछ लोगों के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर्स हो, इसलिए वो करते रहो। लेकिन किसको नहीं पता कि करप्शन क्या बोल लगा है। आप ये देख लें कि मैं उन्हें कहता हूँ कि जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगे हुए हैं ना, जिनको कहते हैं कि ये तोशा खाना है, तो जी नवाज शरीफ ने भी किया, फलां है तो फलां ने किया। मैंने कहा पहली बात तो मुझे अच्छा लगा है इमरान खान फाइनली अपना मुवाजना जो है इफ्तिखार के साथ, हफीजुल्लाह के साथ, नवाज शरीफ के साथ करने में आ गए। मगर ना तो ये एक और मखलूक थी अल्लाह मियाँ की, और नवाज शरीफ साहब या जरदारी या किसी और प्लान के लोग थे। खैर इनकी क्या बात है जी, फजल रहमान साहब को किया जैसे वो किया उन्होंने जो कुछ किया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यही इल्ज़ाम जो थे, मैं बार बार उनको दर्जों दफ़ा कह चुका हूँ, चाहे वो 180 मिलियन पाउंड्स के केस था जो कि उन्होंने एक जो है ट्रांजैक्शन पैसे आए कहीं और जाने थे, कहीं और गए और ज़मीन ले ली गई। और फिर मैंने कहा जी अगर यही समझें कि जी अलकादर ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी थे, एक का नाम नवाज शरीफ था और एक का नाम था बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, और उन्होंने 460 कनाल ज़मीन जो है उस ट्रांजेक्शन वाले से ली, उसके एवज़ नहीं ली, उससे ली, और फिर उससे ना से ये ली बल्कि एक और कहते हैं कि 50, 60, 70 कनाल ज़मीन बनी गाला में 100 कनाल, जितने मुतनी बातें, या उस अलकादर ट्रस्ट के ऊपर 30-40 करोड़ की इमारत तो है ना। और मैंने अभी केस की एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसके अंदर ये भी है कि जी उसमें एंडोमेंट फंड रखा है उन्होंने। तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते हैं कि आपने जो 460 कनाल ज़मीन ईंटी और पाकिस्तान के 180 मिलियन पाउंड जो हैं आपने एक ट्रांजैक्शन में एक जो टाइकून को दे दिए हैं, तो क्या होता? मैं तो ये आप कंपैरिजन में ये कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये चार्जेस जो तोशा खाना लग जाते, जो भी होता, इवन साइफर होता, ये कहते गद्दार है, मोदी का यार है। अगर ये अगर ये नवाज पैदा करने, देखो ये बात नहीं है कि आपकी बात हर बात सुन रहा है। मैंने तो जब सुनता हूँ तो अच्छे अच्छे लीडर्स को, और वो एक बड़ी मशहूर लीडर है उनकी शान गुजार, तो वो जेल से निकलिए कहता है ये चाहे ये कहे, उन्होंने कहा जी उसने कल ये कहा आज ये कह रहे जेल के अंदर से, उन्होंने कहा जी वो सही करे तो भी मैं उसके साथ हूँ, गलत कहे तो भी उसके साथ हूँ, वो ये कहे तो भी उसके साथ। लीडरशिप तो फिर यही हुई ना, यही बस ये वर्कर के साथ खड़े रहो। कल्ट में यही होता है। वो ये कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो तारीख के जो हम आज जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का एनालिसिस कर रहे हैं ना, या हम काजाज़ों का कर रहे हैं ना, हम तो तारीख मौरख नहीं माफ़ करता। मौरख ने जो कोई आम काम किए हैं वो आपकी ज़िम्मे पड़े रहेंगे, और आपकी जो खामी है वो सामने होंगी। आप कहते हैं कि आपने दुनिया के तमाम इलेक्शन सिस्टम्स को स्टडी किया है। आप इमरान और नवाज़ को ये मशवरा दे रहे हैं कि जो इलेक्शन सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है ये दुनिया के बेहतरीन इलेक्शन सिस्टम में है, फिर क्यों सियासी जमातें एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती हैं? मेरा ख्याल है कि जो सिस्टम को लोग रन करते हैं उनकी तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ ना कि कौन कैसे रन करे। हो सकता है कोई इलेक्शन कमीशन ठीक हो, वो गलत हो। दूसरी बात यह है कि हमारे सारे इलेक्शन के जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ आते हैं हमेशा से। बदकिस्मती से
ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ سے پہلے تو بہت اسٹرانگ تھی، بلکہ وہ تو عدالتوں کے اوپر الیکشن کمیشن کے بہاف پہ سارے وہ فیصلے کر رہی تھی. تو میں اس سسٹم سے مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، لیکن سسٹم چلانے والوں سے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان فریب خیال اور سائیکوسس کا شکار ہے، اس کی ذہنی کیفیت اور زمینی حقائق میں کوئی مطابقت نہیں. جاوید ہاشمی کو بھی عمران خان کی نفسیاتی کیفیت پہ شبہ ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ اسی ذہنی کیفیت نے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں آج وہ کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. دیکھا نا، عمران خان صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا ذوالفقار بھٹو صاحب کی جو خامی ہے وہ آیا کسی کی آڑے آئی ہیں. وہ ایک اور سائنس ہے کہ وہ ایک نیریٹو ہے پاکستان کے اندر جو بیانیہ ہے. دیکھیں یہ جو دو باتیں جو کہی گئی، دو باتیں جو ذات کے بارے میں آپ نے کہی اور جاوید نے کہی، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اپنی بات کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور یہ بات میں عمران خان صاحب کے منہ پہ اس طرح کیا جب دوستی کے علاوہ میں نے کہا جی آپ عمران آپ کو ہیلوسینیشن ہو رہی ہے. ہیلوسینیشن جو ہے یہ بڑے آدمی کو ہوتی ہے. مطلب آپ مت بھولیں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ اکلوتا کردار ہے کہ جو آسمان سے زمین پہ آیا ہے. یعنی کہ ہر بندہ اس کو جانتا تھا. 1996 کے اندر وہ سیاست میں تو ہر بندہ جانتا تھا. نہیں، وہ سائیکوسس اور ہیلوسینیشن ہوتی ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بندہ جو ہے دوسرا ہے ہی نہیں اس دنیا میں. تو آپ نے یہ بات ان کے منہ پہ کہہ دی؟ بے شمار دفعہ میں نے کہا شیش محل میں رہ رہے ہو، تم نے ساری زندگی اپنے نام کے علاوہ اپنی شکل کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. میں ملتا ہوں تو بھی عمران خان کو بھی ملتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو عمران خان. تو یہ بڑا مشکل. تو وہ سمجھ پائے آپ کی اس بات. دیکھو اس کے عمران خان کے اندر جو خوبی ہے اور جو خامی ہے، ان میں خامی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو چلانے کے لیے یا اس ایسی شخصیت کو مینیج کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کا وی لاگ ہے ایک 17 نومبر 2020 کا. آپ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے بزدار کہیں نہیں جا رہا. کیا وہ یہ پیغام اس وقت کے عالمی چیف کو دے رہے تھے جو ان کو اقتدار میں لائے تھے؟ جی ہاں. کیا یہ حقیقت ہے کہ عمران خان اپنے سارے خاندان کو لے کر انعام اللہ نیازی کے پاس گئے تھے؟ سب بہن بھائیوں اور خاندان کے بزرگوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے انعام آپ کے ساتھ جائے گا. فیملی کے کہنے پر انعام اللہ نیازی عمران خان سے مل گیا مگر ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. کیا یہ عمران خان کے آمرانہ رویے کا منہ بولتا ثبوت نہ تھا؟ دیکھیں جی، 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا انعام اللہ خان مسلم نون کے نمایاں لوگوں میں سے تھے. دوسری بات ہے وہ جانا نہیں چاہتا تھا. یہ نہیں کہ عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کا خیال تھا کہ میں ایک پارٹی کے اندر بڑا سیٹ ہوں. اس کی بڑی ذاتی شہباز شریف صاحب سے ذاتی دوستی تھی، میاں صاحب سے ان کا رشتہ احترام کا تھا. جیسے پارٹیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں ہر ایک کے تھوڑے بہت ہو رہے تھے، تو ساری فیملی مجبور کر کے ان کو دھکیل دیا. اب جب آپ لے کے آئے تو اور اتنے مضبوط اور مناجات کے بعد ترلوں کے بعد منت سے اور سارے فیملی کو بٹھا کے، تو اس کے بعد آپ عمران خان جو ہے ٹکٹ کو دینے تو ایک بات ہے، کئی دلچسپ واقعات ہوئے. یعنی کہ پی ٹی آئی کا بورڈ جو تھا جس نے فیصلے کرنے تھے وہ 25 مارچ کو بیٹھا. عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ جو ہے 2 مارچ میں سنانا شروع کر دیا، مجھ تک پہنچانا شروع کر دیا کہ عمران خان کو انعام اللہ خان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. میں نے اس کو دیوانے کی بڑھ سمجھی. میرا خیال تھا کہ یہ کوئی ایسی لائٹ بات ہو رہی ہوگی، عمران یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. شیر افغان جس کے بیٹے کو ٹکٹ دینا تو اس سے اس کی ملاقات ہی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی. سر کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ خاندان پورا جائے، جس طرح ہم روایتی لوگ ہیں اور خاص طور پہ آپ کے علاقے کے لوگ، میاوالی کے لوگ، ہم روایتی لوگ ہیں. جب ہم روایت میں اپنی بہنوں بھائیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے تو 99.9% حل ہو نہیں جاتا. میرا خیال ہے کہ حل تو ہو گیا تھا نا کہ انہوں نے انعام اللہ خان شامل ہو گئے تھے. وہ تو شامل ہو گئے تھے لیکن جو حل ہونا تھا اس کا کیا بنا؟ یعنی کہ اسے ٹکٹ ملنے کا نا. یس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹریل تھا.
میں تو اس کو کہتا ہوں جی کہ اس طرح عمران خان صاحب کو مجھے کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی صلح ہو سکتی ہے. میں نے کہا حضور صلح ہوتی ہے لڑائی کی, بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے, بچوں کے ساتھ آپ کی تلخی, لیکن بیٹریل میں صلح نہیں ہوتی. نیکسٹ کویسچن. میں نے کہا یہ بیٹریل تھا اس کا. نہیں صاحب, 2016 کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو پیغام بھجوایا گیا, اگر عوام نہیں نکال سکے تو کیا ہوا, سپریم کورٹ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیا یہ پیغام آپ لے کے گئے تھے؟ نہیں, یہ تو چونکہ اب تاریخ حصہ ہے, اور اس حوالے سے آصف سعید کھوسہ نے بعد ازاں کیس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا, اور اسی دن بھی آ گیا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب کا وہ جو لانگ مارچ کا دن تھا جس میں اسلام آباد میں پاکستان اکٹھا ہونا تھا, اور 50 لاکھ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ بندے آنے تھے, تو کوئی بندہ نہیں آ سکا تھا. یہ وہی دن تھا جب علی امین گنڈاپور جو ہے شہد کی بوتلیں لے کے عمران خان صاحب کے پاس جا رہے تھے. انفیکٹ وہ اس لانگ مارچ میں آ رہے تھے. شام کو انہوں نے جلسہ یوم تشکر کیا, لیکن وہ مجھے بتایا گیا کہ 1500-2000 بندہ تھا. تو سپریم کورٹ نے دیکھ لیا تھا کہ جو لاک ڈاؤن کی جو کیمپین تھی عمران خان صاحب کی, وہ بری طرح پٹ چکی تھی. اس سے پیچھے پہلے اس نے کئی اور شہروں میں, فیصل آباد, کراچی, لاہور, ہر جگہ پٹ چکی تھی. اب وہ ان کے پاس یہ چارہ نہیں, دباؤ تو تھا نہیں, تو سپریم کورٹ نے پھر سو موٹو لیا, اور یہ تاریخ کے بدترین 100 موٹو میں سے اور بھی ہمیشہ لے چکے ہیں, اور عمران خان صاحب کو بلا کے اور یہ فیصلہ پھر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. تو کہا کہ اگر عوام نہیں نکال سکے تو کیا ہوا, سپریم کورٹ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. یہ اب ہر ایک کو پتہ ہے, جو لوگ تحقیق کا کام کرتے ہیں, اور جو لوگ چونکہ یہ ہارسز ماؤتھ جو آ گیا, جن لوگوں نے پہنچایا انہوں نے خود بتا دیا کہ ہم نے بھیجا, اور عمران خان نے خود کہا کہ سپریم کورٹ سے پیغام آ گیا. بیان آیا تو اسے تھے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے پیغام آ گیا. ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارا ملک جس سیاسی انتشار اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, اس کا ذمہ دار نہ عمران خان ہے اور نہ ہی شہباز شریف. اس کی ذمہ داری پھر آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے. نیا صاحب, ہم سیاست دانوں کے خستہ حال عملی کردار کا ذمہ وار کب تک اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے رہیں گے؟ 2014 سے جو انہوں نے سیاسی ملک میں کو جو, جب میرا تو سوال ہی ہے کہ جب آپ نے بل بورڈز لگائے تھے سیاست یعنی ریاست بچاؤ, تو ریاست پہ وہ کون سی افتاد آ پڑی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ بل بورڈ طاہر القادری صاحب کے, عمران خان صاحب کے ذریعے اور ان کے ذریعے لگوائے تھے؟ کون سی افتاد؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ سیاسی پارٹیاں بھی کمزور ہیں, ان کے پاس بندے نہیں ہیں, ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں, دیکھو یہ آرگنائز ہی نہیں ہے. ڈسکریٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ 100% کو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. مطلب کہ یہ تو ہر دفعہ ان کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کا ایک رول بن جاتا ہے کسی نہ کسی کا. آپ کے مطابق 2013 کے انتخابات کے بعد جب عمران خان نے کہا کہ اگر نواز شریف 10 حلقے کھول دے تو ہم یہ مارچ ملتوی کر دیں گے, نواز شریف نے اس کے جواب میں کہا کہ مسلم لیگ کے اراکین ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں, آپ اپنے اراکین دیں اور ایک کمیٹی بنا کر کوئی آئینی ترمیم کر لیں. تو کیوں اس پیشکش کو بعد ازاں عمران نہیں مانا اور اپنی ضد پہ واپس چلا گیا؟ دیکھیے جی, میں تو اس وقت عمران کے قریب نہیں تھا. یہ تو سراج الحق صاحب نے کوئی بات کی ہے تو ان کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ سراج الحق صاحب نے مجھے یہ بتایا. تو میرے تو عمران سے 2013 کے شروع سے ہی وہی پارٹڈ ہوئے. آپ اتنے لا تعلق تو رہ نہیں سکتے کہ عمران کو دعوت مل رہی ہے, نواز شریف دعوت دے رہے ہیں, کمیٹی بننے والی ہے. میں مان جاؤں کہ آپ اتنے لا تعلق ہیں. ایک تجزیہ کار پاکستان کا سب سے بڑا تجزیہ کار لا تعلق رہے گا جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو میں نے جو کہا نا سراج الحق صاحب کا, تو ان کے حوالے سے میں نے بتایا کہ میرے عمران خان صاحب سے تو میرا کنیکشن نہیں تھا, نہ میں تحریک انصاف والے کے ساتھ وہ رابطہ تھا, آتے رہتے تھے, ملاقات ہوتی تھی, لیکن میں ظاہر ہے کہ لیمیٹیشن تھی, میں بات بھی نہ کرتا ان کے ساتھ سیاست کی. کیا جو یہ نواز شریف کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم ملکی مسائل پر, قومی مسائل پر ایک موقف اختیار کریں گے, پھر دھرنا کیوں دیا؟ کیا آپ کی مشاورت تھی اس میں؟ بنی گالہ کے پاس جب عمران خان ملے, مارچ کے اندر ملاقات ہوئی, تو چند ہفتے بعد, جبکہ نواز شریف کی حکومت کو بھی 1 سال نہیں ہوا تھا, یہ 2014 کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, 2014 کی, ٹھیک ہے, مئی 2013. تو مجھے جب میں لاہور میں نکلا تو پورا لاہور شہر بھرا ہوا تھا, وہ
اور جو ہے نا 15 فٹ کے بل بورڈز کے سیاست نہیں ریاست بچاؤ، ٹیپیکل ہمارے جو ہے ایجنسیز کا کام تھا. ان کو یہ ملاقات آنکھ نہیں پائی. ان کو بے نظیر صاحب کے عمران خان، نواز شریف صاحب کا چارٹر ڈیموکریسی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا جو 14 پارٹیز نے لنڈن میں کیا تھا. تو یہ کبھی بھی سیاستدانوں کو جو ملنا جو ہے، اور اس میں سیاستدانوں کا اپنا بھی ایک رول ہوتا ہے، میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں. تو انہوں نے ساتھ یہ کام شروع کر دیا. یہ اپریل کے بعد پھر عمران خان صاحب کو لنڈن لے جایا گیا. پھر وہ صاحب کے پھر وہ میٹنگیں ہوئی، طارق قادری صاحب پھر میں طارق قادری صاحب سے ملاقات، میرا خیال ہے کہ طارق قادری صاحب کے ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے وہ میٹنگ سے کنفرم مجھے کہ ابھی یہ مارچ میں نہیں نکلے تھے، 14 اگست کو جو لانگ مارچ تھا اس میں نہیں نکلے تھے. تو مجھے طارق قادری صاحب سے میری 3 میٹنگز ہوئی. ہم ان میٹنگوں کی بات آپ سے جانیں گے. میں ذرا بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں. تو طارق قادری اور آپ کی میٹنگیں، عمران خان کا رویہ، لندن میں کیا ہوا پر بات کریں گے. خواجہ صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی گفتگو بڑی اہم ہے، انتظار کیجیے گا. اب یہ کیا کہتے ہیں. ویلکم ہے خواتین حضرات. حفیظ اللہ خان نیازی سے بات ہو رہی ہے اور ہمیں اب وہ تفصیل جاننے کا موقع ملے گا لندن میں کیا ہوا. طارق قادری، عمران خان، کیا کہانی ہوئی جو ایک عمل یہاں پہ جاری ہونا تھا، دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا، پاکستان کو بہتر ملک بنانے کا، وہ کس نے نہیں بننے دیا اور سازش کی نوعیت کیا تھی. جی نیازی صاحب. دیکھیں جی، طارق قادری صاحب سے میری جو میٹنگ ہوئی تو ان کے اندر کم و بیش یہ باتیں تفصیل ہوتی رہی. انفیکٹ تصور یہ پایا جاتا تھا کسی نہ کسی حلقے میں کہ میں چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوں یا ان سے میری ناچاکی ہوئی ہے اور میری کوئی ہمدردی نہیں ہوگی نواز شریف صاحب سے. تو انہوں مجھے ان کا پہلے تو یہ میٹنگ میں طارق قادری صاحب کا یہ موقف تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ پارٹی سنبھال لیں یہ وہ. اور میرا خیال ہے کہ شاید خرم گنڈاپور صاحب بھی آئے تھے یا شاید ان کو انہوں نے اٹھا دیا تھا پارٹی میٹنگ سے. ہمیں معلوم ہے کہ تحریک انصاف چونکہ اس کو آپ ہی نے چلایا یہ وہ، ان کا خیال تھا جھگڑا میرا عمران سے ہے تو ان کی لڑائی تو چونکہ ان کا خیال تھا کہ تو مجھے انہیں ٹوٹل میں نے کہا حضور میرے جو کنوکشن ہے نا وہ عمران کے تنازع میں دیکھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. میرے دوستوں سے پوچھے، میں بہت ہی نظریاتی آدمی ہوں. ان کے آفر کیا تھے؟ میں تو ظاہر ہے وہ یہی کہتے ہوں گے ان کی جو پاکستان کہتے نہیں ہوں گے. میرا سوال بڑا کلیئر ہے، ان کی آفر کیا تھی؟ تقریباً مورلیس یہی تھی کہ پاکستان عوامی تحریک میں. تو میں نے اسی سے ڈک کر دیا نا. انہوں نے کہا جی آپ ایکٹیو ہوں پاکستان عوامی تحریک میں. ان کا خیال تھا کہ ان کو ضرورت ہے بندوں کی. تو میں تو بلکہ میرا تو کیسوں کے خلاف تھا کہ چند دن پہلے وہ جہاز سے لاہور پہنچے تھے اور جہاز سے اترتے نہیں تھے. یاد ہے آپ کو کہ میرے مطالبات پورے کرو. تو میں نے کہا آپ پہلے اسلام آباد گئے تھے؟ تو اس نے کہا جی کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا چلو دھرنا ختم. تو میں نے کہا جی آپ وہ مبارک ہو والی بات کر رہے ہیں. مبارک ہو. میں نے یہ پہلے تو سختی سے کہا میں کہ علامہ صاحب آپ نے جہاز سے کیوں نہیں آپ نے پہلے ڈیمانڈ کی اور کہ مجھے فلانے لینے ہیں. پھر کہا منت کی کہ فلانا بندہ آ جائے تو میں اتر رہوں گا. تو لاہور ایئرپورٹ پہ جہاز سے آپ 5-7 گھنٹے کا آپ کا خیال خبریں بن رہی ہے. کیا جواب تھا؟ کوئی نہیں صحیح. وہ اسپیچ نہ تھی. دیکھو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لندن کے اندر پھر وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا. بہت اتنا کہ انہوں نے یہ تمہارا اگین وہ شاید میرے ان کا خیال تھا مجھے سے خوشی ہو رہی ہے. مجھے عمران خان صاحب کو کوئی بندہ گالی دے تو میں خوش نہیں ہوتا ہوں. یہ خاندانی مسئلہ آپ کا. تو وہ انہوں نے ان کو کہا جھوٹ ہے فلانا. میں نے کہا جی مجھے کوئی ویسے وہ جھوٹا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے. کہ پہلی جب میٹنگ ہوئی تو جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب موجود تھے اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا میں منٹس بناتا ہوں آپ میٹنگ کریں. کہ اگلے دن منٹس ہے تو سب جھوٹ. اب جہانگیر ترین صاحب موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ویریفائی کریں گے اور علامہ صاحب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی دے موجود ہے. انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ تھا. اگلی دفعہ دوسری میٹنگ میں جب ہوئی تو میں نے کہا اب منٹس آف دا میٹنگ میں خود بناؤں گا. طارق قادری صاحب فرما رہے ہیں پہلے میٹنگ کا منٹس بنائے گئے وہ جھوٹ پر مبنی تھے، جو سارے جھوٹ تھے. تو میں نے انہوں نے سب تبدیل کر دیا. انفیکٹ ہو سکتا ہے نہ ہو یا نہیں اتنا. وہ اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو چونکہ ڈیمین کر رہے تھے، ان کی تضحیق کر رہے تھے یا ان کو برا کریکٹر کے طور میرے سامنے پیش کر رہے تھے کہ میری شاید ہمدردی یا ان کے لیے دلچسپی بڑھ جائے جو کہ نہ اسے بڑھنی تھی نہ گھٹنی. اب میٹنگ ہو رہی ہے جہانگیر ترین، عمران خان اور اس میں آپ موجود ہیں اس تناظر میں. تو یہ میں نے بتایا کہ وہ لندن کا پلان جو تھا
تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس طریقے سے جا کے تارنے والا بنے، اور پھر آپ ISI کے دفتر میں یا جنرل ظہیر الاسلام، جو کہ اب چیزیں ساری تشتبام ہو چکی ہیں، نواز شریف نے وہ ریکارڈنگ جو ہے یہ بھی لوگوں کی پریس میں آ چکا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو ظہیر الاسلام صاحب کے سامنے سنا دی. اس میٹنگ میں جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو پھر آگے آ گیا ہوں نا کہ جب یہ دھرنا یہ کر رہے تھے نا تو یہ وہی پلان کر رہے تھے نا جو 14 اگست کو جو پلان دھرنے کا لندن میں ہوا. یہ لندن میں جون جولائی، کون پیسے لگائے گا، سپورٹ کہاں سے آئے گی؟ جون جولائی میں یہ پہنچے ہوئے تھے سارے یہاں پہ پہنچ گئے. اب وہاں پہ پلان کیسے ہوا نا؟ ہمارے دوست چودھری برادران ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. میرا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ پلان تو بن گیا کہ اب ہم نے نواز شریف کو پار کر دینا ہے، تو کیسے، کون، پیسہ، دولت، لوگ، نعرہ؟ اب میرا خیال ہے کہ اب اس میں تو آپ بھی پتہ، مجھے پتہ ہے کہ جی بہت سارے ایکٹر، بہت ساری چیزیں، مثلاً یہ وہ آیا نہیں تھا ابراج کا جو تھا نقوی، جو امریکہ کے لیے وہ جو پتہ 80 سال 100 سال جیل کی سزا ہے، تو اس نے اس زمانے بھی پیسے دیے تھے جس کے آیا تھا، اور ملین آف ڈالر دے رہے تھے لوگ جن کے پاس. تو اچھا، پھر اس کا مطلب لنڈن پلان بن گیا وہ بن گیا ہوگا، اس کی ایکسیکیوشن ہوئی اور ناکامی ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست کی ABC نہیں پتہ، ورنہ قائد اعظم کو جتنی مقبولیت ملی تھی اس کے بعد عمران خان کو ملی ہے. کیا ایک سیاسی لیڈر کا موازنہ، خواہ وہ مقبول لیڈر ہو یا نہ ہو، بانی پاکستان سے کرنا درست ہے؟ یہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان صاحب کو بہت مقبولیت ملی ہے. میں کمپیریزن قائد اعظم سے عمران خان کا بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائد اعظم جو تھے 20ویں صدی کے نے دنیا کو سب سے زیادہ سیاستدان دیا، اسٹارٹنگ فرام لینن ٹو نیلسن منڈیلا، اور بڑے بڑے. اور میں سب سے کمپیئر کرتا ہوں تو پولیٹکس میں گاندھی تھے، عطا ترک تھے، موزن تنگ تھے، قائد اعظم کی ٹکر کا آدمی میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوں. تو اس کے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ وہ بالکل بلینک ہے. اس کے بعد سیاسی حکمت عملی نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ بات میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں. 25 اپریل کو 1996 کو پارٹی بنی، اور آج جو بھی تاریخ ہے، عمران خان صاحب نے پارٹی بنانے والے فیصلے سے لے کے 97 کے الیکشن سے لے کے 2008 کے بائیک آؤٹ سے لے کے لانگ مارچز سے لے کے دھرنوں سے لے کے ایک سیاسی فیصلہ، اسمبلی سے استعفوں سے لے کے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے لے کے ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے جس پہ عمران خان صاحب نے اعتراض سکے یا انہوں نے ریگریٹ نہ کیا کہ یہ فیصلے میرے کر لیتے. خود وہ کہتے ہیں ایک بندے کہ آپ جو ہے 28 سالہ سیاست میں ایک سیاسی فیصلہ بھی ٹھیک نہ کریں، ایک سیاسی فیصلہ بھی. بقول آپ کے صدر ٹرمپ نے پاکستان کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو امریکہ کے دورے پہ بلایا. نئے صاحب کون تھے وہ اسٹیک ہولڈر؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ باجوہ، عمران خان، اور باجوہ کی ایکسٹینشن چاہیے تھی. یہ جولائی کے اینڈ میں تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کشمیر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان 27 سے 28 جولائی سے واپس آیا تو 5 اگست کو ایک ہفتے کے بعد اس کے جانے کے بعد مودی کیا. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کہ ٹرمپ کا مجھے سوال پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر پہ ہماری ثالثی کرا دیں. تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی آ رہے تو میں کرا دوں گا. تو کیا ثالثی کرے کہ 5 اگست کو آپ نے کشمیر دے بیٹھے. اچھا، اس جو اتنا بڑا ڈیلیگیشن تھا، اس میں عمران خان تھا، جنرل باجوہ تھا، جنرل فیض حمید تھا، جنرل آصف غفور تھے، شاہ محمود قریشی تھے، حفیظ پاشا تھا، رزاق داؤد تھے. لیکن میرے میں 2 ہی اہم تھے نا، عمران خان اور جو باقی لوگ بھی باقی تو ان کا حصہ تھے نا. ڈیسیژن جو ٹیکنگ کرنے والے باجوہ جو تھا وہ آل مائٹی تھا. عمران خان نے واپسی بھی کہا کہ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں، اور جناب آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پورے کے پورے ایئرپورٹ کے اوپر لوگ کھڑے ہوں ہار لے کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے. مجھے بتائیں کہ ساری کابینہ پھولوں کے ہار لے کے کھڑی کیا کر رہی تھی؟ نہیں، ہار تو بنائے گا کہ وہ تو جب UN میں کشمیر کے جانے کے بعد واپس آئے جب، تو یاد ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ اسلامی جو ہے اسلام کی جو تبلیغ کر کے آئے ہیں، بھیجا تھا کشمیر کا مسئلہ دینے کے لیے، اور 50 منٹ تقریر کی اور اسلام پھیلانا شروع کیا. مدد طارق جمیل صاحب کی اپنی تقریر کرنی تھی
تو اس کے لیے تو آپ 2018 میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ. 2019 میں کشمیر دینے کے بعد آپ وہاں کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرتے, کشمیر پہ بات نہیں کی. نہیں صاحب, میں ایک بریک پہ چلا جاؤں, اجازت ہے؟ ڈن. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. نہیں صاحب, آپ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کی خباثت تھی, جنہوں نے عمران خان کو پالا. کیا میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہ ہوں گا کہ انہوں نے ہی عمران خان کو اس قابل بنایا کہ وہ افواج پاکستان پہ حملہ آور ہو کر ملک دشمن مقاصد کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کرے؟ بالکل درست ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. میں بھی کہوں پہ یہی کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات کہ 10 اپریل سے لے کے 26 نومبر کے دھرنے تک یہ جنرل باجوہ اور فیض حمید نے عمران خان صاحب کو لانچ کیے رکھا. ہم دیکھیں کیا آئرنی ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت کو, پی ڈی ایم کی حکومت کو جو ہے اس سے استعفیٰ دلانا چاہتے تھے. وہ نگران حکومت پہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ 29 نومبر 2022 میں یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن خود اپنے آپ کو دیں نگران حکومت کے ذریعے, اور یا پھر اپنی مرضی کا جنرل شاہد شمشاد ہیں یا جنرل اظہر ہیں یا فیض حمید ہیں, ان میں سے کسی کو آپ میں چیف بنائیں. جنرل باجوہ جو ہے اس پاکستانی تاریخ کا ایک بڑا اس کا مجرمانہ کردار ہے. تحریک انصاف کا ذہن جو تھا ادارے کے خلاف بن گیا تھا. آج وہ ادارے کے خلاف ہے. تو اس میں عمران خان صاحب نے جو رول ادا کیا تو کیا, لیکن عمران خان صاحب کو انلیش کس نے کیا ہوا تھا؟ نواز شریف پہ تو پابندی لگ گئی تھی پہلے دن سے, وہ جیل چلے گئے تھے. یہ جو 6 مہینے اس کو رکھا گیا یا 7 مہینے اپریل سے لے کے 2022 میں, چاہتے تھے کہ شہباز شریف پہ اور پیپلز پارٹی کے پہ پریشر پڑے, جو جاہل تھے نا, ان کو نہیں پتا کہ سیاستدان کتنا گیا گزرا ہو, اس کے کوئی اپنے کارڈز ہوتے ہیں. نہیں صاحب, آپ حتمی طور پہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو سیاست سے دور لے جائیں گے. کون لے جائیں گے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ تاریخ کی کتابوں میں یہی بحث رہے گی, بندہ اچھا تھا کہ بندہ برا. نہیں صاحب, اگر سیاست سے نام مٹانا ہی مقصد تھا تو اس قدر محنت کر کے عمران کو پاکستان کی سیاست میں چمکتا ہوا ستارہ کیوں بنایا گیا؟ پوچھ لیں ان سے کیا کہہ رہے ہیں, کبھی جھانکیں ان کے بیچاروں کے اندر کیا حال ہے. اور اپنے آپ کو زد و کوپ کر رہا ہے ادارہ, بڑے لیول پہ کر رہا ہوگا, میرے پاس تو خبر نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کرتوت ہے کہ ہم نے ایک بیٹھے بٹھائے ایک فرینکسٹائن پیدا کر لیا, ایک افریت بنا دیا. انٹرویو دیا آپ نے کہا میرا سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے. یہ بات آپ نے اکتوبر 2023 کو کہی. کیوں عمران آپ کا مجرم ہے؟ میں تو پاکستان کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. پاکستان جہاں پہنچا ہے تو میں کبھی کبھی چینج کر دیتا ہوں, کبھی باجوہ کو کہہ دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ 1996 سے لے کے آج تک عمران خان کی سیاست کی پہلی, دوسری اور تیسری ترجیح ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ رہی. اگر ان کی ترجیح ہمیشہ یہی رہی تو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد سے اب تک اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو الفاظ عمران خان نے استعمال کیے, ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ الفاظ ان کی ذہنی دباؤ کی نشاندہی نہیں کرتے؟ عمران خان یہ سوچا ہوگا افتخار صاحب کہ میں اب اقتدار میں نہیں آؤں گا. اچھا یہ تو ہے وہ کیفیت, وہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات پاکستان ہسٹری کا پتہ ہے. نواز شریف سے اس سے بہت کم تھا, یا ذوالفقار بھٹو صاحب نے یا بنیجی صاحب نے بہت کم تر کیا. مثلاً نواز شریف صاحب نے 3 چیزیں کی جو فوج کی طبیعت پہ گراں گزری, لیکن وہ دہراتے رہے. ایک انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے کیوں نکالا, دوسرا انہوں نے کہا تھا خلائی مخلوق, تیسرا انہوں نے کہا تھا ووٹ کی عزت دو. یہ تینوں لوگوں نے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے بارے میں نواز شریف صاحب ملفوف الفاظ میں ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تو عمران خان تو ابھی وزیر اعظم تھے تو جانور کہہ چکے تھے, اور 27 مارچ کو سائفر لہرا کے کہہ چکے تھے کہ یہ ڈونلڈ لو نے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے اپنے غداروں کے ذریعے میری حکومت کرتا ہے تخت الٹانے کی. ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی, وہ 13 دن بعد آ رہی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب ان کو ایک چیز جس کا میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں، وہ لڑائی کے اندر یا جو مقابلے کی کیفیت ہے اس کے اندر ان کے اندازے غلط نہیں ہوتے، اور پھر پاکستان کی سیاست ہی یہی سبق دیتی ہے، ازبک کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار کے آپ کا اقتدار میں آنا جو ہے ممکن نہیں ہے، اور آج تک کوئی نہیں آیا۔ کیا اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو معاف کر دیا؟ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس چوائس نہیں رہی تھی کہ نواز شریف ان کی مجبوری ہے، وہ محنت کر کے لائے۔ عمران خان کو معاف کر دے؟ نہیں کرے گی، کوئی عمران خان صاحب کے قصور بہت زیادہ بالکل معاف نہیں کرے گی۔ نیا صاحب، آپ کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں لگتا، مسلم لیگ کے ساتھ بھی دوستی ہے، جمعیت میں تربیت ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ اب چلتے ہیں، پی ٹی آئی بنانے والے ہیں اور پی ٹی آئی کے دوست بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک لائن میں کیا جواب دیں گے؟ نہیں، میں بڑے کلیئر ہوں، میں پریکٹیکلی میں کسی ایسی تحریک ایسا نہیں ہوں، یا میری نظریات کے مطابق کوئی تحریک نہیں چل رہی جو کہ کامیابی تک اس جگہ تک پہنچ پائے، لیکن میری نظریات جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے مطابق ہیں اور جماعت اسلامی کے نظریات میرے مطابق ہیں۔ 19 جولائی 2024 کو آپ اپنے کالم میں لکھتے ہیں، عمران خان کا یقین ہے کہ اسے اقتدار کبھی نہیں ملنا، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی دھن سوار ہے، اگر جان پر کھیل گیا تو ملک میں خانہ جنگی اور نارکی یقینی، خدا نخواستہ ایسی صورتحال رہی تو بمطابق عمران خان اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ سارا پروپیگنڈا عمران خان محض اپنا بدلہ لینے اور ذہنی تسکین کے لیے کر رہا ہے؟ یہ بدقسمتی اصل میں بڑی ایک عجیب و غریب پرسنالٹی، آخر دیکھو اس اتنے بڑے مقام پہ کھڑا ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، یہ میں بالکل اس کو اون کر رہا ہوں ایک ایک حرف کو۔ میرا تو یہ بیانیہ پہلے دن سے 11-12 اپریل کو مجھ سے کسی نے پوچھا تحریک انصاف کے تناظر میں کہ کیا بنے گا، تو میں نے کہا عمران خان صاحب کنونسڈ ہیں کہ ان کو اقتدار نہیں ملنا۔ اب میرا سوال ہے کہ آپ لبرل ہیں، مذہبی ہیں یا انتہا پسند ہیں؟ اس سے مجھے غرض نہیں کہ ایک طرف تمام جماعتیں اکٹھے کیے اور دوسری طرف ضیاء شاہد، حسن نثار، نسیم زورہ، مواد حسین سید اور ریاض صافی جیسے افراد اکٹھے کیے جو جماعت اسلامی کے نظریے کے مخالف تھے۔ آپ ہیں کیا؟ تحریک انصاف کے بڑے سے بڑے عہدے جو ہے وہ میں نے دی ہیں۔ میں تحریک انصاف کا ممبر کیوں نہیں بنا؟ ایک پارٹی جس کو میں بندے لا کے دے رہا تھا اور بندے توڑ رہا تھا، میں نے بتایا کہ شامد قریشی صاحب جو تھے، پھر آپ کون ہیں؟ آپ لبرل ہیں، مذہبی ہیں، دانشور ہیں کہ آپ انتہا ایک انتہا پسند مسلمان ہوں۔ یہ آپ اس کا مجھے کریڈٹ دیں یا مجھے کریڈٹ چھین لیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں جس کو کہنا چاہیے میرا جان، میرا خون، میری سانس جو ہے اس نظریے کے لیے وقف ہے۔ حفیظ الرحمن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔